मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की नेमत को याद करो। इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जब तुम्हारे पास बहुत सारे लश्करों ने हमला किया। फ़अरसलना अलैहिम रिहन व जुनूदन लम तरौहा, हमने हवाओं का तूफ़ान भेजा। हवाओं का तूफ़ान आया जिससे उनके खेमे उखड़ गए, उनके लिए वहाँ कदम जमाना मुश्किल हो गया। ये अल्लाह की तरफ से मदद हुई। और हमने ऐसे लश्कर भी उतारे जिनको तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा, वो फरिश्तों के लश्कर थे। इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फल मिनकुम, जब हर तरफ से तुम पर दुश्मनों ने हमला किया। व इज़ ज़ाग़तिल अबसार, जब आंखें खौफ के मारे खुली की खुली रह गईं। व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, और दिल हलक में आ गए। ये किसकी कैफियत बयान हो रही है? सहाबा की। क्योंकि ऐसा ही शदीद खतरा हो गया चारों तरफ से, और ऐसी तीर अंदाजी, और मदीना बस हाथ से गया भी, और सब कत्ल होंगे, कैदी होंगे। तो ये कैफियत हो गई। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे दिल खौफ के मारे उछल के कहाँ आ गए? हलक में। ये किनाया है। हम कहते हैं भाई मेरा तो दिल उछल के हलक में आ गया और आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये सब नेचुरल है। दुनिया में कोई इतना बहादुर नहीं है कि जिस पर जंग मुसल्लत कर दी जाए और उसे कुछ हो ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं ना कि दीनदारी का जो मैयार आज लोगों ने बनाया हुआ है कुरान और सुन्नत में, वो मैयार नहीं है। दीनदार आदमी के साथ वो तमाम तर तबई और हालतें पेश आती हैं जो दीनदार भी दूसरी शादी करते हुए टांगे कांपती हैं उसकी। ये नहीं हो सकता कि जी बहुत बड़ा बहादुर है। तभी कितने ही बड़े बड़े बहादुर लोग आते हैं मेरे पास जिन्होंने इलाकों के इलाके फतह किए हुए होते हैं, आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं वो, और कारगिल में उनकी बड़ी बड़ी खिदमात होती हैं। वो जब दूसरी शादी करते हैं, मैं कहता हूँ आपकी टांगे क्या होंगी? कांपेंगी। ज़हन में रखना। चाहे निशाने हैदर शहादत के बाद आपको मिले, या कोई वो तमगा इम्तियाज मिले, या कुछ भी मिले, ये नेचुरल है। जिस मुसलमान की दूसरी शादी के वक्त टांगे नहीं कांप रही हैं, वो दायरा अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा हो जाएगा, कहने वाला था दायरा इस्लाम से, वो दायरा इंसानियत से खारिज है। दायरा इंसानियत का मतलब वो नॉर्मल नहीं है, तो वो तो होगा। अच्छा खैर, हम कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये सब चीजें नेचुरल है मेरे भाई। तो सहाबा की कैफियत क्या हुई है? देखो, इस्लाम इस तरह से दुनिया में फैला है, लड्डू खा के नहीं फैला। ये सहाबा, और ये वो लोग हैं जो बेचारे मक्का से हिजरत करके घर बार छोड़ के आए। उनको उम्मीदें दिलाई गई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हुआ क्या? पहला बदर का मारका हो गया, वो एक टेंशन। फिर उहुद का मारका हो गया, वो भी जंग मुसल्लत हुई। फिर यहूदियों की गद्दारियां, फिर खंदक हो गई, वो एक मुस्तकिल टेंशन। लेकिन कैसा जज्बा सहाबा इकराम का, कैसा ईमान, कदम पीछे नहीं हट रहे। भाई साथ दिया है तो जीना मरना अब साथ होगा। और एक तरफ बनी इसराइल थे, अल्लाह ने फिरौन के जुल्म से उनको निजात दी, खुद से दी। बनी इसराइल का सिर्फ ये किरदार था कि ईमान पे कायम रहे। वो अपनी आंखों से फिरौन को डूबता हुआ देखा। अब जब रियासत मिल गई, तौरात मिल गई, नबी कह रहे हैं जाओ अब खुद जाके लड़ो, हमला करो, कह रहे हैं ए मूसा तू जा और तेरा रब जा, हम यहीं बैठे हुए हैं। तो ये फर्क था सहाबा किराम में और बनी इसराइल में। क्यों? आखिरी नबी है ना, तो अल्लाह उम्मत भी खानदानी देना चाहता है आखिरी नबी को, कि अब नबूवत वाला की जिम्मेदारी ये उम्मत ही उठाएगी। तो इस उम्मत में नबियों वाली गैरत और औसाफ होंगे तो ये काम होगा, वरना नहीं हो सकता। समझता है कि नहीं समझता है? आगे चलो मेरे भाई। व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम्हें अल्लाह के बारे में ख्यालात आने लगे। ये भी नेचुरल है। बाज़ दफ़ा वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। इतनी सहाबा किराम पे मुश्किलात आई हैं कि शैतान ने सहाबा के दिल में वसवसे डालना शुरू। भाई कहाँ गई वो मदद? हमसे तो बड़े वादे किए गए थे, इस्लाम दुनिया में आएगा, गालिब होगा, नबी आखिरी नबी हैं, और ऐसा अमन कायम होगा कि एक औरत ज़ेवरात से आरास्ता होके सनआ से हज़र मौत की तरफ जाएगी, कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं होगा। लेकिन ये हो क्या रहा है हमारे साथ? है भाई, भूख प्यास और गड़े खुद रहे हैं, और इतनी टेंशन, और फिर भी तीर पे तीर चल रहे हैं। इतनी तीरंदाजी हुई और इतना खतरा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पहली मर्तबा 4 नमाजें एक साथ कज़ा हुई हैं।
ظہر عصر مغرب عشاء. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں پڑھ ہی نہیں سکتے تھے نا, کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے, دشمن نہ آئے تو جان بچانا پہلے فرض ہے. اور اللہ نے میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نازل نہیں کیا تھا, بعد میں تو اللہ نے نازل کر دیا اور بتا دیا کہ جنگ میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. لیکن اس میں بھی حکمت تھی کہ تاکہ پتہ تو چلے کہ جب 4 نمازیں قضا ہوں گی تو پڑھی کیسے جائیں گی. تو نبی نے ان 4 کو پڑھا. کیسے پڑھا؟ جو پہلے قضا ہوئی تھی وہ پہلے, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ اس حدیث کی روشنی میں دونوں اماموں کا قول ہے کہ اگر کوئی صاحب ترتیب ہے, نمازیں ترتیب سے پڑھتا آ رہا ہے, تو اگر ایک نماز قضا ہو جائے گی تو جب تک وہ پڑھے گا نہیں اگلی ہوگی نہیں اس کی. اسی حدیث کی بیس. اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ نمازیں جتنی بھی زیادہ قضا ہو جائیں, جب تک قضا پڑھو گے نہیں صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گی. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جب اتنی ساری نمازیں ذمے میں قضا ہو گئیں تو صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں, ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی کیا دلیل ہے, تو یہ الٹا ہم سے حدیث پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ قضائے عمری پڑھنا فرض ہے. وہ بھائی دعویٰ آپ کر رہے ہو کہ اتنی نمازیں ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہوتی, تو حدیث آپ کے ذمے ہے, الٹا ہم سے حدیث مانگ رہے ہو. جب ہم حدیث دکھاتے ہیں کہ یہ تو 4 قضا ہوئی تھی تو پڑھی ہے نا پہلے, تو 4000 کا بھی یہی حکم ہے, تو کہتے نہیں 4000 پہ کوئی حدیث دکھاؤ. یاد رکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے. میں کہتا ہوں اس نے میرے 50 روپے کھائے ہیں, عدالت کہتی ہے دلیل پیش کرو, میں 2 گواہ لے کر آتا ہوں, جی اس نے 50 روپے کھائے ہیں واپس نہیں کیے, عدالت میرے حق میں فیصلہ کرتی ہے. پھر میں اگلے دن عدالت کے پاس گیا, میں نے کہا اس نے 50 کروڑ روپے کھائے ہیں, عدالت کہتی ہے اب اس سے گواہ لیے جائیں گے, یہ دلیل دے گا کہ 50 کروڑ روپے اس نے نہیں کھائے. میں کہوں گا جج صاحب قانون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کسی کے 50 روپے کھائے تو جو دعویٰ کرے گا نا کہ اس نے کھائے ہیں وہ دلیل دے گا. تو عدالت کہے تو 50 روپے کے بارے میں لکھا ہے, 50 کروڑ کے بارے میں تھوڑی لکھا ہے. صحیح ہے نا جج صاحب, وہ سپریم کورٹ نے 50 روپے کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ جو 50 کا دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہوگی. ہائی کورٹ کا جج کہہ رہے سپریم کورٹ کا فیصلہ 50 کے بارے میں تھا, 50 کروڑ کے بارے میں نہیں تھا. آپ نے دعویٰ کیا اس نے 50 کروڑ کھائے ہیں, تو یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کھائے, اور اس پہ دلیل لے کر آئے گا کہ میں نے نہیں کھائے. ابے بھائی کامن سینس کی بات ہے, جو نہیں کھائے وہ دلیل نہیں دیتا, دلیل وہ دیتا ہے جو کھانے کا دعویٰ کر رہا ہے. ہمیں اسلام میں نماز اگر کسی نے چھوڑ دی تو ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ قضا کے بغیر وہ نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی, قضا بھی پڑھنی پڑے گی. بخاری کی حدیث ہے فجر کی نماز رہ گئی, آپ نیند کا غلبہ ہوا, فجر نکل گئی, آپ نے پہلے قضا پڑھی ہے, اور یہ بھی حدیث ہے غزوہ خندق کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نماز جب بھی کوئی مسلمان حالت اسلام میں نماز چھوڑے گا تو قضا بھی اس کو پڑھنی پڑے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں حرج بہت ہے, 10 سال سے آپ نے نمازیں نہیں پڑھی, 15 سال سے نمازیں نہیں پڑھی, حرج بہت ہے. اور قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے دین میں حرج نہیں رکھا. اس کا جواب یہ ہے کہ حرج جب ہے جب آپ اس کو 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھنے کا حکم دے رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پوری کر لے بھائی, وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے حرج بھی. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں 10 سال کی نماز ایک دن میں پوری کرے, 10 سال کی کتنے دن میں کرے, وہ 10 سال میں پوری کر لے نا, اس میں کیا حرج ہے. تو جب بھی کوئی اہل حدیث پوچھا کرے نا, بولا کریں کہ قضائے عمری کی دلیل کیا ہے, اس کو بولو قضائے عمری نہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے, کہ اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمہ قضا ہو گئیں, پی گئے, تو اس کی کیا دلیل ہے. اور حدیث حالانکہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے اس کی, حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضی, اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اللہ کا قرض نماز بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے. زکاتیں 10 سال کی نہ دو, کسی کا قول نہیں ہے کہ وہ ساقط ہو جاتی ہیں, سب کے ذمے وہ دینی پڑے گی. حج آپ پہ فرض ہوا, نہیں کیا, وہ کرنا پڑے گا, جب موقع ملے گا کرنا پڑے گا. تو اسی طرح زکوٰۃ ہے. تو اسی طرح میرے بھائی نماز تو سب سے اہم ترین رکن ہے. 10 سال نہیں پڑھی تو پڑھنی پڑیں گی, اب آپ کو 10 سال میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو. تو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کو ائمہ اربعہ پہ ترجیح مت دو. بار بار میں ایک جملہ زبان سے دہراتا ہوں, ہم ابو حنیفہ کو نبی پہ ترجیح نہیں دیتے ہرگز, کہ نبی کی بات پہ ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کا ایک مطلب ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, اور ایک 15ویں صدی کے اسکالر سمجھ رہے ہیں. جو ابو حنیفہ کی سمجھ ہے وہ ان
15ویں صدی کے مولویوں سے زیادہ سمجھدار تھے وہ، ان کو قرآن و حدیث ان سے زیادہ آتا تھا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے بس آگے چلتا ہوں تاکہ ہمارا ٹاپک نہ رہ جائے. تو اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سے میری بات ہوئی، وہ سے بحث کر رہے تھے. السلام علیکم جناب، خیریت سے؟ خیریت سے ہیں تو حضرت آگے تشریف لیں، بلکہ آپ تو ممبر پہ آ جائیں. آج ایک میں وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو جب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں تو حضرت گستاخی اور بے ادبی معاف. جزاک اللہ، السلام علیکم. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، جب حدیث میں یہ صراحتاً ہے تو آپ لوگ ابو حنیفہ کے قول کو حدیث پہ ترجیح کیوں دیتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی؟ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، چل پڑا ہے تو میں بتا دوں تھوڑا سا. میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، اس پر تو صحیح حدیثیں موجود ہیں. اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ اس پر حدیث یا تو صریح نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہے، جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے. صریح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مفہوم، صریح کا مطلب بالکل واضح ہو کہ قضا کر کے پڑھی ہے، ایسی نہیں ہے. اور صحیح کا مطلب یہ کہ اگر جس میں وضاحت ہے نا کہ قضا کر کے پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یا تو صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. خیر اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں جلدی سے اس کو غزوہ خندق کو مکمل کروں. تو یہ دور علم کا نہیں ہے، علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. قرآن و سنت کے نام پہ بہت کچھ بولا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے حکم دیا کہ کیا کی جائیں؟ خندقیں کھودی جائیں. خندقیں کھودی گئیں اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے مدد کی. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن کہتا ہے یہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور زبردست طریقے سے ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ پر بات کر رہا تھا کہ دل میں کیا آنا شروع ہو گیا؟ خیالات، وسوسے آنا شروع ہو گئے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وسوسے آنا یہ ایمان کے منافی نہیں، یہ ہر شخص کو آتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں. تو یہ ان کا حل یہ ہے کہ آنے دو، یہ آئیں گے خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. ان کو زیادہ لفٹ کرایا نا کہ کیوں آ رہے ہیں تو یہ اور زیادہ دماغ میں کھوپڑی میں گھسیں گے. عمل کو سیدھا رکھو. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے باس نے آپ کو کوئی کام کہا کہ جا بھائی یہ تو چیک بینک سے نکال کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے. آپ کو وسوسے آنا شروع ہو گئے، یار میں جاؤں گا چیک نکالوں گا، پتہ نہیں ڈاکو چھین نہ لیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. باس نے یہ حکم صحیح بھی دیا ہے کہ غلط تو نہیں دیا، اس کے کرنے سے میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، یہ جنت میں جاؤں گا. باس کو ان چیزوں سے کوئی فکر ہے؟ بولو نا. آپ آئے، آپ نے کہا میں نے چونکہ چیک نہیں نکالا چونکہ مجھے وسوسے بہت آ رہے تھے. بس باس کہے گا تیرے وسوسے تو اپنے پاس رکھ، جو کام میں نے تجھے بتایا تھا کمبخت تو نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو اللہ میاں کا بھی یہی حال ہے. آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے نا، نماز پڑھو، وضو کرو، زکوٰۃ دو، بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرو، عقیدہ اپنا صحیح رکھو، یہ کام تمیز سے کرتے رہو. پھر جو آ رہا ہے آنے دو، جو جا رہا ہے جانے دو. تو وسوسے کا علاج بھی یہی ہے کہ ان کو لفٹ نہیں کراؤ زیادہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. صحابہ کے دل میں تو صرف وسوسے آئے. منافقین کو پروپیگنڈا کرنے کا بہترین موقع مل گیا. منافقین نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ اللہ رسول کے وعدے صرف سیاسی وعدے ہیں. جیسے ایک سیاسی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، سیاست لوگ تقریریں کرتے ہیں نا، سیاست دان. کبھی کسی سیاستدان کو سچ بولتے ہوئے دیکھا تقریر میں آپ نے؟ ایک سیاسی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ آپ مجھے ووٹ دیں، میں 2 اسکول بناؤں گا، لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ. آپ مجھے ووٹ دیں، میں 2 ہاسپٹل بناؤں گا، مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ. کسی نے کہا ہمارے یہاں میٹرنٹی ہوم نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا، خواتین کے جو بچہ دینے کا اس ہسپتال وہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں، میں 2 بناؤں گا، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. تو سیاستدان کو تو پھینکنا ہوتا ہے، وہ تو پوچھ تو لے بھائی میٹرنٹی کا مطلب کیا ہے. تو موقع مل گیا ان کو، اس کو تقریر کا موقع چاہیے. تو منافقین کو یہاں کیا مل گیا؟ موقع. کہہ رہے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صرف سیاسی باتیں ہیں کہ جنت، جہنم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان جنگ میں لا کے
کھڑا کر دیا. یہ تو ہمارے مروانے کا پورا پورا پہلے سے کیا تھا؟ پلان تھا. ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا, یہ تو جھوٹے وعدے ہم سے کیے ہیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ إِنَّ بُيُوتَنَا يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. بہت سے منافقین اس جنگ میں آئی نہیں اور کہنے لگے ہمارے گھر خالی ہیں, گھروں میں لیڈیز ہیں, ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایکچولی ہمیں کیا چاہیے؟ ایک لیو چاہیے, 6 مہینے کی لیو چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہانے کر کے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی قوم پر کوئی اجتماعی مشکلات آتی ہیں 2 نمبر لوگ پیچھے بھاگتے ہیں, 1 نمبر لوگ اس غم میں قوم کا ساتھ دیتے ہیں. یہ بڑی لمبی صورت ہے, آگے اور بھی بہت سارے مضامین ہیں, وہ میں جلدی جلدی بیان کر دوں. آج جو ہم نے سورہ فاطر پڑھی ہے, اچھا اس میں ایک بات یہ بھی دیکھو, قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, سورہ احزاب میں, اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں. کوئی یہ تعویل کر سکتا ہے کہ امت کی عورتوں کو روحانی بیٹیاں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت کے اگلے حصے میں, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجیے آپ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم, جو شخص یہ کہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی, وہ اس آیت کا منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 3 بیٹیاں اور تھیں, تو 4 بیٹیاں تھیں, جن میں 2 کا نکاح حضرت عثمان سے کیا ہے, 1 کا نکاح کیا جب ان کا انتقال ہو گیا, تو پھر دوبارہ نکاح کیا, ان کا بھی انتقال ہو گیا, تو آپ نے فرمایا اور بھی بیٹی ہوتی تو عثمان سے نکاح کرتا میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟